आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। आज की हमारी की किताब सत्रह पाठ और उनकी 8 से लेके 16 तक खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, तब खुदावन का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि उठ और सैदा के सरहद को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। तो वो उठकर सरपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। तो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपना हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं तो एक लकड़ियां चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावन जमीन पर मीना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया और ये और वो और उसका कुंवार बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावन के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। खुदावन के पाक में पड़े और सुने जाने के वसीले से हम सब के कलाम से आज हम सीखेंगे कि खुदा उनको मुहैया करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। खुदा के कलाम में से जो मेन बात हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि जो लोग खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा उनको मुहैया करता है। फिर इसमें हम 2 बातें सीखेंगे। एक, हम खुदा के बंदा एलिया के लिए कि वो स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम खुदा की फरमाबरदारी करता है और खुदा उसकी जान की हिफाजत करता है और उसकी जरूरतों को पूरा करता है। फिर दूसरी बात, हम बेवा के बारे में सीखेंगे कि यकीनन जो कुछ वो बेवा कह रही है वो सच पर मबनी है और उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ है खुदा का नबी उसे हुक्म देता है कि पहले इस में से मेरे लिए बना के ला। तो हम इस पर गौर करेंगे कि खुदा का नबी जानता था और उसकी हालत के बारे में, फिर क्यों उसने ये कहा और जो कहा उसका मतलब क्या था, इस पर हम गौर करेंगे। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। पहली बात, अगर आप 17 बार मुताला करते हैं पहली साल याद, तो आपको इस कहानी का पता चलता है कि मुल्क के अंदर काल क्यों था, मुल्क में बारिश क्यों बंद खुदा ने कर दी, और ये जाकर बादशाह को बताया गया, क्योंकि
کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اخیب اور اس کی بیوی نے، باقی بادشاہ بھی تھے جو خدا کے خلاف کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے تمام بادشاہوں سے بدی میں کیا لے لی؟ سبقت لے لی۔ یہ اور اس کی بیوی جو ہے وہ بت پرستی کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ تو خدا نے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا جا کے بادشاہ کو مل اور اسے کہہ کہ آسمان بند ہو جائے گا تیری وجہ سے، تیرے لوگوں کی وجہ سے، ان کی بدی کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ خدا نے اتنا ہی کہا کہ پہلے جا اور جا کر اس کو بتا۔ اور اس نے جا کر ایسا ہی کیا، جا کر بادشاہ کو کہا۔ اور پھر خدا نے کہا، خدا کو پتا تھا کہ بادشاہ اسے مار ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اب دو طریقے تھے، یا تو خدا بادشاہ کو مار ڈالے، لیکن خدا چاہتا تھا بادشاہ اور قوم توبہ کرے، لہذا اس نے نبی کو کہا کہ تو جا کر چھپ جا، تو ویٹ کر۔ اور نبی وہاں جا کر چھپ جاتا، اور خدا نے کہا کہ تیرے کھانے کا انتظام میں نے کر لیا ہے، تو اس نالے سے پانی پینا اور کبے تیرے کھانے کا انتظام کریں گے۔ اور وہ صبح شام گوشت اور روٹی لاتے ہیں۔ اگر آپ اس دور کا مطالعہ کریں تو یقیناً بادشاہوں کے جو کم کم 2 دفعہ یہ گوشت کھایا جاتا تھا، اور خدا اپنے نبی کو بھی 2 دفعہ کیا دیتا ہے؟ گوشت دیتا ہے، ایک دفعہ صبح، ایک دفعہ شام۔ اور پھر خدا نبی کو کہتا ہے کہ اب یہاں سے اٹھ اور اب سرپت میں چلا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا تھوڑا تھوڑا جو نبی کو بتاتا ہے، نبی اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، پھر آگے بتاتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ خدا نے یہ سارا اس کو نہیں بتایا اپنے نبی، اپنے بندہ کو۔ پہلے اتنا بتایا کہ بادشاہ کے پاس جائے، پیغام سنائے۔ اب خدا کو پتا ہے پیغام سنانے سے بادشاہ طاقت رکھتا ہے، دل روا ڈالے گا۔ پھر اسے کہا وہاں سے بھاگ جا، چھپ جا، چھپ گیا۔ پھر کہا یہاں سے اٹھ اور بے وقت کے پاس چلا جائے۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کا بندہ ایلیا نبی اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بائی قدم جو کچھ خدا کہتا ہے اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، بھروسہ رکھتے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کمزور کو کلام سنانا، اس کا گناہ اس پر بیان کرنا یہ بڑا آسان ہے، لیکن کسی طاقتور کو اس کے گناہ کی نشاندہی کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہیرودیس کو کہا تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے اس کا سر کٹوا دیا۔ تو یقیناً خدا کا بندہ جانتا ہے کہ میں بادشاہ کو یہ پیغام دوں گا تو وہ برسر اقتدار بادشاہ ہے، شاید مجھے بھاگنے بھی نہ دے، لیکن خدا کا بندہ بغیر موت کے خوف کے خدا کا پیغام جہاں اس نے کہا ہے جا کر کھڑا ہو جا اور دے، اور وہاں جا کر وہ کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے۔ یہ فرما برداری۔ پھر جب اس نے پیغام دے دیا تو اس کے بعد خدا کو پتا تھا، تو خدا اس کو حکم دیتا ہے اب ایسا کر، یہاں سے تو بھاگ جا اور جا کر چھپ جا۔ اور وہ خدا کے کہنے پر کیا کرتا ہے؟ چھپ جاتا ہے۔ اور خدا اسے یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے کھانے پینے کا کیا کیا ہے؟ انتظام کیا ہے۔ اور پھر
کھیت کا نالا سوکھ جاتا ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے پانی جمع ہوتا ہے، بارش ہوئی نہیں ہے، تو پھر اب خدا کہتا ہے اب یہاں سے اٹھ جا اور اب تو سارفت کی بیوہ کے پاس چلا جائے، اور وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں اگر آپ تفصیل سے اس بات کو دیکھیں تو واک بائی فیتھ، ایمان سے چلنا آپ کو نظر آتا ہے۔ جتنا خدا حکم دیتا ہے خدا کا بندہ ایلیا اتنی کیا کرتا ہے؟ عطائف کرتا ہے اور آگے ویٹ کرتا ہے، پھر خدا حکم دیتا ہے اور پھر وہ اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ تو یہ آج خدا کے کلام میں وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کرتے ہیں، ہم نے پچھلے اتوار بھی سیکھا تھا اور اس اتوار بھی سیکھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ جو خدا کے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور وہ اس لیے خدا کی پناہ اور اس کی حفاظت سے محروم رہتے ہیں، ضرورتوں سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ وہ قدم بقدم خدا کی سن کر اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ اپنی مرضی سے کام کرتے جانا اور بات ہے، جتنا خدا بتائے اتنا کام کرنا یہ اور بات ہے۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے بالخصوص وہ لوگ جو خدمت میں شامل ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جتنا خدا حکم دیتا ہے کیا وہ اس کی عطائف کرتے ہیں؟ اگر جتنا خدا حکم دیتا ہے وہ اس کی عطائف نہیں کرتے، آگے خدا ان کی رہنمائی نہیں کرے گا۔ آپ کو یاد آیا ہوگا کہ خدا نے خود پکڑ کر ساؤل کو بادشاہ بنایا اور خدا بتایا کہ تو اپنی ہی نظر میں کیا تھا؟ حقیر تھا، عزت دی، اور خدا نے کہا کہ جا کر کیا کر؟ عملیوں کو مار دے اور کسی چیز کو زندہ نہیں چھوڑ۔ جو خدا نے ہدایت دی اس نے قدم بقدم اس کی فرما برداری نہیں کی، اور بعد میں آپ اس کی موت تک دیکھیں کہ وہ بھاگتا رہا، خدا کی مرضی معلوم کرتا رہا، اس کے بعد خدا نے اپنی مرضی اس پر ظاہر نہیں کی، کیونکہ جو خدا نے سے بتایا اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف خدمت میں بڑے بڑے کام کرنا یہ خدمت نہیں ہے، مشہور ہو جانا یہ خدمت نہیں ہے۔ حقیقت میں خدا کی نظر میں جو مقبول ہو وہ خدمت یہ ہے کہ جتنا خدا آپ کو حکم دیتا ہے اتنا دیانتداری سے کام کریں اور پھر ویٹ کریں، پھر خدا اگلے حکم کے لیے کیا کریں۔ اور خدا کا بندہ نبی جتنا خدا حکم دیتا اس کے رائے دیتا، خدا نے کہا بادشاہ کے آگے کھڑا ہو گیا، وہ بادشاہ کے آگے کھڑا ہو گیا اور تیری بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان بند ہو جائے گا، اور پھر اب ویٹ کرتا ہے، اب خدا دوبارہ ہم کلام ہوتا ہے، اب اس کے آگے سے بھاگا اور جگہ بتائی کہ وہاں جا کر چھپ جائے۔ یعنی بادشاہ کو تو نہیں پتا، لیکن جو کہہ رہا ہے جہاں وہاں جا کے چھپ چھا اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ یہاں ہے، تو اس لیے فکر نہ کر، میں نے تیرے کھانے کا کیا کیا ہے؟ انتظام کیا ہے۔ اور پھر وہاں سے خدا نے پھر نیا حکم دیا کہ اب یہاں سے اٹھ اور سارفت میں بیوہ کے پاس چلا جائے۔ تو آج میرے آپ کے لیے خاص طور پر وہ لوگ جو خدمت میں دن رات مصروف عمل رہتے ہیں، وہ ٹائٹل لوں گا تو آج کل تو بہت سارے ٹائٹل ہیں، بشپ صاحب، فادر صاحب، پادری صاحب اور دیگر جو خدمت میں صاحب ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے لیے اور خاص طور پر خادموں کے لیے کہ کیا ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ
قدم بقدم خدا کی آواز کو سن کر اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، یا ایک ہی دم میں سارے کام خود اپنی مرضی سے کرتے جاتے ہیں؟ تو اس طرح کوئی اجر نہیں ہے آپ کی خدمت کا، آپ کے کام کا، شوق پورا کر لیں لیکن اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ لہذا یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، بالخصوص روئے زمین پر ان لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی خدمت میں مصروف، وہ قدم بقدم خدا کی فرما برداری کرے، جتنی خدا بات بتائے وہ کر کے ویٹ کریں، پھر اگلا حکم سنیں اور پھر وہ کریں، پھر ویٹ کریں، اور اس طرح خدا آپ کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا اور آپ کی جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ ایسے شخص کو دنیا کے اندر جو خدا کی قدم بقدم فرمانبرداری کرتا ہے، نہ مال کا خوف، نہ ضرورتیں زندگی پوری ہونے کا خوف، کیونکہ خدا جو اس کو قدم بقدم حکم دیتا ہے وہ اس کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، اس کے خطرات کو بھی جانتا ہے۔ یہ بھی اس نے پیغام دیا تو خدا کو پتا تھا کہ اب بادشاہ اس پر کیا کرے گا، اٹیک کرے گا، اور اب چونکہ خدا بادشاہ کو ہلاک کرنا ہوتا تو اس کو کہہ رہا یہی ٹھہر، میں اس کو مار دیتا ہوں، تو خدا نے اس کو بادشاہ کو مارنا نہیں تھا، وہ تو چاہتا تھا وہ توبہ کرے، لہذا اس نے اپنے نبی کو کہا کہ تو چھپ جا اور ویٹ کر۔ اس کا مطلب ہے خدا کو علم تھا کہ بادشاہ اس پر اٹیک کرے، بادشاہ کو علم تھا کہ جب میں اسے کریٹ دے رہا ہوں چھپ جانے کو کہتا ہوں تو روٹی کہاں سے کھائے گا۔ اور کبھی سوچیں گھر میں لیٹ کر جب فارغ ہوں تو لکھا ہے کہ ہر روز صبح اور شام یہ کوے کیا کرتے تھے، روٹی بھی لاتے تھے اور گوشت بھی۔ اب کہاں سے لاتے تھے یہ تو بائبل میں نہیں لکھا، لیکن یہ کہیں سے تازہ روٹی لاتے تھے، یہ نہیں ہے کسی روٹی کھا کے پھینک دی ہے تو دوسری ٹکڑے اٹھا کے لے آتے تھے، یہ روز کہیں سے یہ کوے تازہ روٹی لاتے تھے اور گوشت بھی لاتے تھے جو نبی خدا کا نبی کھا سکے۔ آپ حیران ہوں گے کہ خدا یہاں کسی انسان کو استعمال ہی نہیں کرتا ہے، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں خدا نے جو واقعات دکھائے ہیں اس کی ایک ریزن ہے، کیونکہ کبھی کبھی لوگ اس قدر متکبر ہو جاتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر خدا کے بندہ ایلیا کی کوئی بندہ اس وقت مدد کرتا روٹی لا کے دینے میں، اس کو جینے نہ دیتا نبی کو، بعد میں کہتا تو نے مان جانا تھا اگر روز میں تجھے روٹی لانے نہ دیتا تو نبی بیچارہ اس کے تانے سن کے بے دل ہو جاتا، کیونکہ خدا کو انسان کی نیچر کا پتہ ہے، یہ نسل آدم سے تکبر کرنے کی کیا ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور اسی لیے خدا نے انسان کو استعمال ہی نہیں کیا تاکہ وہ تکبر نہ کرے۔ کبھی کو سوال کیا جو دوسروں کی روٹی چھین کر لے جاتے، جو دوسروں کا گوشت چھین کر لے جاتے، ہمارا رکھتا ہے، گدھی کو بولنے کا حکم دیتا ہے، شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے، کتوں کے بھونکنے پر پابندی بنا دیتا ہے، آپ کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے، یہ وہ خدا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں یہ ٹاپک سے بار بات ہو جائے گی، آپ پڑھیں تو خدا تینوں دفعہ اس کے وسائل بدل دیتا ہے، پہلے کبوں کو استعمال کرتا ہے، پھر بیوہ کو استعمال کرتا ہے، اور تیسری بار خدا فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ کوڑے پر پکی، یہ فرشتہ کوڑے کے اوپر روٹی پکا کر اس کو لا کے دیتا ہے، اور ایک سرائی سے اس کو کیا کرتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، اور تینوں میں فرق ہے، ادھر بھوکی دیوا، ادھر کوے،
ادھر خود فرشتہ نیچے آ جاتا ہے اور خدا کا نبی مشکل حالات میں خطرات میں وہ بینگن نہیں کھاتا ہے، گوشت اور روٹی جو بادشاہ کھاتا ہے وہ کھاتا ہے۔ کبھی سوچئے ذرا، اور میں کبھی حیران ہوتا ہوں آج روئے زمین پر جو خدا کے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، خدا ہم سب کو برکت دے، لیکن میں اپنے تمام ہم خدمت خادموں سے بڑی معززانہ اپیل کرتا ہوں کہ ذرا خود پر غور کریں۔ اگر کوئی خدا کا عالم روئے زمین پر قدم بقدم خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خدا کی جان کی حفاظت کرتا ہے، خدا کی دنیا کو کیا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اور قدم بقدم فرمانبرداری وہی کرتا ہے جو پورے طور پر خدا پر کیا کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے۔ تو یہ آج سبق ہے کہ قدم بقدم خدا کی کیا کریں، فرمانبرداری کریں، تو پھر وہ آپ کی جان کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کی ضرورتوں کو بھی خدا کیا کرے گا، پورا کرے گا۔ جہاں وہ آپ کو بھیجے گا وہاں آپ کی جان کی حفاظت بھی ہوگی اور وہاں وہ آپ کو بیگن نہیں شاہی خوراک مل جاتی۔ جب یہ ارد گرد کیا ہے کام، یہ میرے اور آپ کے لیے پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق خدا کے کلام میں بیوہ کے بارے میں۔ آپ سب اس کہانی کو جانتے ہیں، اس لیے میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ خدا کا بندہ ایلیا نبی جب وہاں آیا تو ایک بیوہ لکڑیاں چن رہی تھی۔ خدا کے کلام میں خدا کے نبی نے اس بیوہ سے کہا کہ میرے لیے تھوڑا سا پانی اور ایک ٹکڑا روٹی لے کے آئی۔ اب تو خدا کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تیرے پاس جتنا پانی ہے سارے مجھے پلا دے، یہ بھی نہیں کہا کہ جو آٹا میرے پاس ہے سارے مجھے دے دے، تھوڑا سا پانی ایک ٹکڑا روٹی، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے پہلے میرے لیے لا۔ اس بیوہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مٹھی آٹا ہے تو میں اور میرا بیٹا یہ بھی کھائیں گے، اس کے بعد مر جائیں گے کیونکہ آگے کوئی ہمارے پاس امید نہیں ہے۔ خدا کے نبی نے کہا مت ڈر، جا جیسا کہتی ہے پر پہلے میرے لیے کیا، اس میں سے بنا کر میرے پاس جیسا کہتی ہے، یعنی وہ کہتی میں روٹی پکا رہی ہوں تیرے لیے نہیں، اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے، چلو آپ کی بات کھا رہے ہو پھر مر تو جانا آپ نے۔ نبی نے کہا یہ تھوڑی بنا کر لا، اور خدا اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خدا زمین پر نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا نہ تیل کی کپڑی میں کمی ہوگی۔ پر کیا کر، شرط کیا ہے؟ پہلے ذرا زور سے بولے، پہلے آواز نہیں آ رہی، زور سے بولے، پہلے میرے لیے۔ اب یہاں ہم بات کریں گے اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ سوچیں کہ یقین میں ایمان رکھتا ہوں یہ خدا کا نبی ہے، خدا کا بندہ ہے، یقیناً یہ جانتا ہے کہ بیوہ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کو تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کیا خدا کا بندہ سفر کر کے آیا تھا؟ کیا بہت بھوکا تھا؟ بہت پیاس لگی تھی جس کی وجہ سے مجھے خدا کے دور مر جا؟ نہیں، اب غور سے پڑھے تو یہ پیچھے بھی کیا کھا کے آیا؟
تو بولو بھائی کیا کھا کے ہے؟ گوشت اور روٹی کھا کے. اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہیں بھوکا نہیں کر کے آ گیا. خدا بندہ تو پہلے ہی گوشت اور روٹی کھا رہا ہے, پانی پی کر آیا ہے. ایک بیوہ جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کیوں کہہ رہا ہے؟ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ خدا اس بیوہ کے آٹے اور تیل پر کیا دینا چاہتا ہے؟ برکت دینا چاہتا ہے. لیکن برکت کے لیے ضروری ہے کہ پٹ گاڈ فرسٹ, پہلے خدا کو دیا جائے, پہلے خدا کو مانا جائے تو کیا برکت ملے گی. یہ وجہ تھی. ورنہ کیا ضرورت تھی اس بیوہ کے پاس آنے کی؟ خدا چاہتا تھا کہ چونکہ یہ بیوہ غیر قوم کی ہے, اور خدا چاہتا تھا یہ سیکھے, یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ پہلے میرے لیے کیا بنا کے رہا. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, یہ بیوہ ٹیسٹ میں کیا ہو گئی؟ پاس ہو گئی. اس نے پہلے لا کے دیا, اور پھر کئی سالوں تک جب تک نہیں برسا وہ روز مٹکے میں سے آٹا نکالتی ہے اور کھاتی ہے, نبی کو بھی دیتی ہے. کپی میں سے تیل نکالتی ہے. ہمیں نہیں پتا, بائبل نہیں بتایا کیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اکٹھا ہی تیل جمع ہو جاتا تھا تو جو بھوکے چور سے وہ اٹھا کر لے جاتے. خدا کا کیا سسٹم تھا, لیکن روز کے روز اس مٹکے میں سے آٹا نکلتا تھا, روز کے روز اس کپی سے تیل نکلتا تھا, اور یہ ختم نہیں ہوتا. وجہ کیونکہ اس ایمان کے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے. پہلے میرے لیے کیا بنا کے پٹ گاڈ فرسٹ. تو آئے ہم اس سے بھی ایک سبق سیکھتے ہیں. کبھی آپ نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا؟ میں اس بحث پر نہیں پڑھنا چاہتا, پرانے اور نئے عہد نامہ کے بحث کرنے کی. اگر میں موٹی سی بات بتانے لگا ہوں کہ بائبل مقدس میں استثناء 26 باب 10 آیت میں لکھا ہے, خدا نے بنی اسرائیل کو کہا جب تم ملک کنعان میں بس جاؤ تو اپنے مختلف پھلوں جو آپ کے کھیت میں چیزیں لگیں ان کا پہلا پھل لے کر ایک ٹوکرا بنانا, اور اس ٹوکرے کو لا کر ہیکل میں رکھنا, اور کہنا کہ اے خدا جو زمین تو نے مجھے دی ہے اس میں سے میں تجھے دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا تھا کہ خدا جو کچھ میرے پاس ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو. اور جو دیریتی کا تصور ہے, جو سسٹم خدا نے رائج کیا بائبل مقدس کے مطابق, میں اس طرح دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے میرے ساتھ اتفاق نہ کریں, آپ کو اجازت ہے. وہ سسٹم اس لیے رکھا تاکہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا مالک کون ہے؟ خدا. اور جب وہ حصہ اس میں سے نکالے تو ہر دفعہ یاد رکھیں کہ مالک کون ہے؟ خدا. ایک سادہ ایگزامپل دوں آپ کے. خدا آپ کو ایک بھینس لے دیتا ہے دودھ والی, تو آپ اس دودھ کو خدا کے گھر میں لے آتے ہیں. تو آپ دودھ لاتے ہیں تو یہ آپ احسان کر رہے ہیں یا خدا نے آپ پر احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لاتے ہیں؟ تو احسان کس کا ہے؟ آپ کا, جس نے آپ کو بھینس لے کے دی. تو آپ اس کا شکریہ ادا کرنے آتے ہیں, اور نہیں کرتے تو اس کا مطلب مالک آپ ہے, اور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریگولر کہ آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس بھینس کا مالک کون ہے؟ خدا, جس نے یہ مجھے لے کر دی. یہ سادہ تھا اس کا مطلب. پھر بھی آپ کو رائے ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں, میں اس طرح دیکھتا ہوں. ورنہ خدا کائنوں کو بغیر رہنے کے بھی زندہ رہنے کے لیے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ان کو زیادہ
دیتا، لیکن خدا نے یہ سسٹم بنایا اور یہ لوگ اس بات کو یاد رکھے جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا مالک کون ہے؟ خدا۔ اور اس میں سے گاڈ فرسٹ، اول درجہ کس کو دیں؟ خدا۔ اور پھر خدا کیا کرے گا؟ جو باقی بچے گا اس پر برکت دے گا۔ اسی لیے خدا نے نبی کو دیکھا اور جب نبی کہہ رہا ہے میرے لیے کیا ہوگا، یہ خدا کی آواز ہے، خدا کو بیٹا کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے۔ بیوہ نے فرما برداری کی بھروسہ رکھ کر، یہ بھروسہ ہے، کہنے لگی بھائی یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ کھا کے بھگ جائیں تو ہم نے 2 بعد مرنا ہے تو کل ہی مر گیا۔ آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں نا ڈبل شاہ والے، وہ کہتے ہیں جی آپ کا ڈبل ہو جائے گا، بعد میں پتا چلتا ہے بندہ ہی بھاگ گیا ہے۔ تو یہ بیوہ سوچتی پتہ نہیں یہ کون سا شاہ ہے، لیکن نبی نے بتایا کہ میں زندہ شریر کے خدا کا نبی ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں وہ سچ پر کیا ہے؟ مبنی ہے۔ جا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر، اور اس نے کیا۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اس کال کے سارے دنوں میں کیا ہوتی رہی، وہ اور اس کا بچہ اور نبی کھاتے رہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، اگر آپ گھر میں آج پاکستان میں بھی معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، یہ میں بات کہتے ہوئے کوئی شرم کی بات نہیں سمجھتا، لیکن پوری دنیا کے حالات بھی اچھے نہیں۔ اب دیکھیں کہ رشیا یوکرین کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں ہیں ملکوں پر، تیل مہنگا ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں جو مسیحی لوگ ہیں ان کے لیے کیا گڈ نیوز ہے؟ جب یہ باہر لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے، اس سیوا کے لیے باہر چاروں طرف برے حالات ہیں، آج میرے رات کے لیے چاروں طرف برے حالات ہیں، کیا امید ہے؟ خدا کا قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ جو کچھ خدا نے دیا ہے اسے خدا کو اپنا مالک مان کر اس میں سے پہلے اس کا حصہ اسے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے شکر گزار ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا جو کچھ میرے پاس ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں، تو ہے۔ اور اگر آپ نہیں لیتے تو آپ خود مالک ہیں، اور پھر آپ 10 افراد بھی کمائیں، 25 تاریخ کے بعد آپ کے گھر میں شاید ضرورت کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ آپ خود مالک ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے طاقت نے آپ نے بنایا ہے، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، تو پھر خدا کا ٹھیک آپ خود مالک ہو تو جاؤ کھڑی۔ اور میں کئی بار یہ کہتا ہوں کہ نسل آدم سے بیماری ہے انسان کی، پرائیویٹ نوکری تو پرائیویٹ ہے، کئی لوگوں کو گورنمنٹ نوکریوں پر نام ہے، لیکن گورنمنٹ کی نوکری میں بھی اگر آپ کو فالج ہو جاتا ہے تو کچھ مہینے آپ چھٹی لے کر 4 پر پڑے رہیں گے، جا کر وہ میڈیکل بورڈ بناتے ہیں اور آپ کو چھٹی، یعنی گورنمنٹ کی نوکری بھی آپ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ خدا کی وجہ سے۔ اگر خدا نہ چاہے تو آپ اس نوکری کو پورا نہیں کر سکتے، تو ضرور کس بات کی ہے کہ پٹ گاڈ فرسٹ۔ اس بیوہ سے سبق سیکھیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس میں سے
وہ پہلے خدا کو دیتی ہیں۔ اور آج آئے میں اور آپ بھی سوچیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے۔ اس کا مالک کون ہے؟ خدا۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کو جو سیلری مل رہی ہے، آپ سوچیں گے کہ میں محنت کرتی ہوں کرتا، بے شک آپ جاتے ہیں ہر روز، لیکن آپ کو سلامتی سے کون لے جاتا ہے؟ خدا۔ واپس کون لاتا ہے؟ خدا۔ وہ حادثہ ہو جائے تو سیلری تو کیا، پھر آپ ہمیشہ کے لیے دنیا سے پوچھ کر جائیں گے۔ تو کبھی سوچیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اور کبھی کبھی لوگ جو پہلے خدا کو دیتے ہیں وہ بھی احسان کرتے ہیں، ان کی بہنیاں ان کے ہدیے ناپاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ شاید خدا کو سہارا دینے کے لیے دیتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے شاید کہ وہ اس لیے دے رہے تھے، یہ سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ بند کر کے دیکھیں، سسٹم چلتا رہے، لیکن آپ کا سب کچھ بھی بند ہو جائے، آپ خدا پر احسان نہیں کر رہے۔ اگر یہ آپ سوچ کر ایسا کرتے ہیں، اس ناپاک سوچ کو دور کریں۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ خدا کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ کو طاقت دی۔ اس 8 باب میں خدا فرماتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں، جب تم ملک کے کنار میں بس جاؤ، اچھے اچھے گھر بنا لو، تو بھول نہ جانا، خدا فرماتا ہے میں نے طاقت دی تاکہ تم دولت مند ہو جاؤ۔ تو یاد رکھیں، اس بیوہ سے سبق سیکھیں کہ جو کچھ ہے میرے پاس آپ کے پاس، اس کا مالک کون ہے؟ ذرا زور سے بولے، مالک کون ہے؟ خدا۔ جو کچھ میرے پاس آپ کے پاس ہے ان سب کا مالک کون ہے؟ خدا۔ آپ جتنے افراد ڈیوٹی کرتے ہیں ان کا مالک کون ہے؟ خدا۔ کتنے لوگ ہیں ڈیوٹی کر کے سیلری لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی گن والا آ جاتا ہے اور وہ سیلری بھی لے جاتا ہے اور ساتھ جان بھی لے جاتا ہے۔ آپ نے کتنے واقعات دیکھے ہو؟ تو پھر یہی خدا آج مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے، ورنہ خدا کو ان ہدیہ جات کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے ایمان کے مطابق اس کو دہیوں کی ضرورت نہیں تھی، اس کو نظروں کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سسٹم خدا نے رائج کروایا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان متکبر نہ ہو جائے، اس کے اندر گھمنڈ نہ آ جائے۔ وہ ہر دفعہ یاد رکھے کہ خدا جو کچھ تو نے دیا اس میں سے میں یہ تیرے پاس لایا، تاکہ گھمنڈ اس کے دماغ میں نہ آنے پائے، تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس مشکل حالات میں بھی اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلیں اور اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے، ہر چیز جو میرے اور آپ کے پاس ہے اسے خدا نہیں بلکہ یہ سمجھے اور پھر اس کا شکریہ ادا کریں، تو پھر خدا آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے۔ آپ کی ضرورتوں سے زیادہ خدا آپ کو دے گا اور ٹینشن بھی نہیں ہوگی، ورنہ آپ کوشش کرتے رہتے ٹینشن میں مر جاتے۔ آج میرے اور آپ کے لیے سبق آئے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ خدا کا ہے، اور اس میں سے آپ اٹھگاٹ پس آپ اول درجہ خدا کو دیں اور کہیں خدا کو کہ میں جو نوکری کر رہا ہوں یہ بھی تیری قدرت ہے، اور اس میں سے میں یہ تیرے حضور لاتا ہوں، اور دیگر اس طرح ساری چیزوں میں، تاکہ خدا
جو باقی آپ کے پاس رہ جائے اس پر برکت دے، تو پھر آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ خدا یسوع مجھے اور آپ سب کو برکت دے، اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں، سوچیں، آج کے کلام پر غور کریں۔ آج کا کلام میرے لیے، آپ کے لیے ہے، اور بالخصوص اس بات پر کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کا ہے۔ اور اگر آپ پہلے بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خدا کا ہے اور باقاعدگی سے خدا کو اول درجہ دے رہے ہیں، تو خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے ہیں اور اس کے نتائج اچھے نہیں نکل رہے۔ اپنے گناہ سے معافی مانگیں۔ اے زندہ اور پاک خدا باپ تیرے حضور تیرا شکر کر، آج کا کلام میرے لیے تمام لوگوں کی برکت کا باعث ہوا، تاکہ ہم قدم بقدم تیری فرما برداری کریں اور تو ہماری جان کی حفاظت کرے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ اور پھر خدا باپ ہم جو کچھ تمہیں دیا ہے تجھے مالک سمجھ کر اس میں سے تیرا حصہ دے، تاکہ جو ہمارے پاس باقی بچے وہ کئی برسوں کے لیے یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔